अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि जितनी भी सियासी हुकूमतें आईं, उन सियासी हुकूमतों के मुकाबले में मौजूदा निगरान हुकूमत जो है वो मईशत की बहाली के में कुछ संजीदा नज़र आती है। और सबसे अहम बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह जो है वो निगरान हुकूमत के से पुश्त खड़ी है, और उनके इक़दामात की वजह से इस वक्त जो मईशत की बहाली का अमल शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि आर्मी चीफ की या निगरान हुकूमत की अपनी जो स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी में तहत जो भी कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में यह है कि स्मगलिंग पर काबू पाना, ब्लैक मार्केटर्स को पकड़ना, ज़ख़ीरे अंदाजों को पकड़ना, और इस पर हवाले से हम डेली खबरें भी देख रहे हैं कि जितने भी मुल्क के हुकूमत के जितने भी इदारे हैं वो जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियादों पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, चीज़ें रिकवर हो रही हैं। और सबसे बढ़कर जो डॉलर, हमारे यहाँ अगर एक सब्जी फरोश से सब्जी का पूछो कि जनाब ये सब्जी महंगी क्यों है, तो वो कहता है डॉलर के रेट बढ़ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये डॉलर को हर जगह से नत्थी कर रखा था, वो नत्थी करना जो है वो सही था गलत था वो तो आप खुद भी जानते हैं बेहतर, लेकिन बहरहाल अब डॉलर जो है उसकी कीमतें जो है वो 300 से नीचे आ गई हैं और 280 रुपये तक पहुंच गई हैं, यानी कि 3 रुपये का इजाफा हुआ था, वो 280 पे आ गई, वरना तो 278 277 पे चल रही थी। इंटरबैंक में भी डॉलर 278 और 277 के हवाले से है, और ओपन मार्केट में 280 की है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो 40 रुपये कम की गई, वो तो खैर 15 दिन की कम की गई, उसका कम करना या ना करना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 15 दिन के लिए मोटरसाइकिल चलाने वाले या गाड़ी चलाने वालों को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन किसी भी अशिया खोरवनोश या किसी भी किस्म की कंज्यूमर आइटम्स की ख़रीदारी पे इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत की इस काविशों की वजह से इस वक्त मुल्क की माशी सूरत काफ़ी हद तक दुरुस्त है, और IMF से भी जो इनके मुज़ाकरात होते हैं, इन IMF के मुज़ाकरात अभी अक्टूबर के एंड में इनके पास होना है, जिसकी वजह से गैस की कीमतों में उन्होंने इजाफा करने की प्लानिंग कर ली है कि गैस की कीमतें जो है वो तकरीबन 100% के करीब जो है वो दोबारा बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि यकीनी तौर पर जो डॉलर की नक़ तो नीचे आ गए, लेकिन गैस की जो कीमतें ऊपर जाएंगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है हमारी मईशत को थोड़ा सा जो है मुश्किलात का शिकार होगा, और यकीनी तौर पर जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनती हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें महंगाई का इम्कान है। बहरहाल अभी जो सूरत हाल है, जो हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो हम इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और इस गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास जो मेहमानों का एक पैनल है उनसे ही हम सारी देखेंगे कि उनके अपने जो तिजारत कर रहे हैं वो किस निगाह से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब हकीम शाह साहब। हकीम शाह साहब जो है वो देखने में तो बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी निगाह रखते हैं तिजारत पे, मईशत पे, और इनकी जो अपनी नज़रियात होते हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उसको, ताजिर जितने भी हैं वो फॉलो भी करते हैं। ये हैं जनाब ऑल कराची ताजिर अलाइंस के सदर हैं ये जनाब हकीम शाह साहब। थैंक यू हकीम शाह साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं अकरम राना साहब। अकरम राना साहब जो हैं वो नेचुरली बड़े ताजिर भी हैं और छोटे ताजिर भी हैं, और ये बहुत सारे बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस भी करते हैं, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी करते हैं, इसके अलावा ये मुख्तलिफ ट्रेडिंग भी करते हैं। तो मतलब ये कि अकरम राना साहब आपको सही बताएंगे कि डॉलर की कमी से या बेशी से क्या फ़र्क पड़ रहा था। अकरम राना साहब जो हैं वो हमारे हैं जनाब नायब सदर हैं ये ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू अकरम राना साहब। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सईद कुरैशी साहब। ये इंटरनेशनल शख्सियत है, ये इंटरनेशनल शख्सियत इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये अभी 2 दिन कबली जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं, और साउथ अफ्रीका में ये जो कि सईद हनीफिया के नाम से ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, इन्होंने वहाँ एक रेस्टोरेंट भी खोला है हनीफिया के नाम से साउथ अफ्रीका में, और अभी 3 दिन पहले ये वापस आए हैं, तो अब इनके जो रेस्टोरेंट है वो इंटरनेशनल हो गया है, और ये खुद भी शख्सियत इंटरनेशनल हो गई है। आपको सबसे पहले तो शुक्रिया, बहुत वेलकम कि पाकिस्तान वापस आए आप। और सईद हनीफिया साहब जो है ये है जनाब चेयरमैन एक्टा फूड कमेटी के। तो ये 3 मेहमान आज मेरा स्टूडियो में मौजूद है, और हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं हकीम शाह की तरफ बढ़ता हूँ। हकीम शाह साहब, मजमूई सूरत हाल क्या है इस वक्त? जो आप एक एसोसिएशन के टेररिस्ट बॉडी के एक सदर भी हैं, आप क्या देखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया, और यकीनन इस वक्त जो हालात हैं इस पर हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। देखें, मौजूदा हालात तो अगर हम देख रहे हैं इंतहाई गंभीर हैं, चूँकि हम ताजिर जो है वो यही सोचता है कि हम टैक्स देकर ज़ाहिर मुल्क चलता है, उससे तमाम मामलात जो है वो हल होते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि
جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو ہے یقیناً تاجر بھی پریشان ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام غیر ہے وہ یقینی بھی۔ کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو پالیٹکس ہیں اس وقت جو ملک میں ہو رہی ہے، یقیناً جب تک ایک اسٹیبل حکومت نہیں آتی اس وقت تک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نگراں حکومت آتی ہے تو وہ غیر قانونی کام کرنے والے لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہو ہی جاتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کام کو تسلسل سے نہیں رکھا جاتا جو آپریشن اس وقت چل رہا ہے۔ یقیناً یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی اگر کسی شہر میں ملک میں ہو رہی ہے تو یقیناً اس کی روک تھام ہونی چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ مستقل بنیادوں پر ہوگی؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ایک سوال ضرور ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت تک جو ہے وہ سختی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ ایسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں انلیگل، وہ پھر دوبارہ جو ہے نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو نگراں حکومت ہے جس ٹریک پر چل رہی ہے، اگر مستقل بنیادوں پر اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے تو یقیناً ہمیں اچھے اثرات ملیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ نگراں حکومت تو اپنی جگہ ہے نا، چلیے یہ نگراں حکومت 6 مہینے کے بعد چلی جائے گی، 8 مہینے کے بعد چلی جائے گی، لیکن آپ کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ آرمی چیف کی ہی ایک مطلب کہ قوت ہے پیچھے، جو ان کو مطلب یہ کہ ان ساری پالیسیوں کو انہوں نے ترتیب دیا، تو وہ تو موجود رہیں گے 3 سال تک، تو یقینی طور پر جب منتخب حکومت آئے گی تو وہ ٹریک سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پاک افواج جو ہے ہر مشکل وقت میں ہماری فوج ہی ہے جو آگے بڑھ کر اپنی عوام کو اس مشکل سے نکالتی ہے، اور یہ جو موجودہ اقدامات ہیں اس میں بھی یقیناً فرنٹ لائن پر آ کر جو ہے آرمی چیف جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ریزلٹ بھی ہمیں جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ اور یقیناً جس طرح آپ نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آرمی چیف ہیں اس کو آگے لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ ہم حالات بہتر مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنا کردار ہے موجودہ اس میں اگر تھوڑا سا سیاسی حکومت کو اگر پشت رہی تو یہ جی بالکل یقیناً حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور مستقل مزاجی ہونی چاہیے حالات سے۔ جی بالکل، اس وقت جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو فوج کی جانب سے یا آرمی چیف کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اسمگلنگ کے خلاف اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور انلیگل ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں کہ بہتری انشاءاللہ آئے گی۔ جناب اکرم رانا صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ایک لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر سے بھی تعلق ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈالر کی جو قیمتیں نیچے آئی ہیں 280 یا 278 پہ آئی ہیں، تو کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ جی کافی چیزوں پہ تو پڑا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں کم ہوئی؟ جی بالکل کم ہوئی ہیں، جیسے میرا ایک تعلق جو ہے، میں بلڈر بھی ہوں۔ جی بالکل، مجھے پتا ہے سر، آپ تو بہت تو مطلب سارے شعور تعلق ہے آپ جی کا۔ ہاں، بلڈنگ مٹیریل کے اندر کافی فرق پڑا ہے۔ جیسے سریا جو ہے وہ 3 لاکھ سے اوپر چلا گیا تھا، آج 2,40,000 روپے کا ریٹ ہو گیا۔ گڈ، ٹھیک ہے، باقی چیزوں پہ بھی فرق تو پڑا ہے، جو بڑی آئٹم تھی ان پہ پڑا ہے۔ جیسے مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے مافیاز گھسے ہوئے تھے، مطلب جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، جو امپورٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر فرق پڑا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا ڈالر کا ریٹ جو ہے، جیسے حکیم شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر اگر اسی سطح پہ اسی طرح نیچے آئے تو جب تک امپورٹ کھلتی نہیں ہے، امپورٹ بھی تو ہماری کافی حد تک بند ہے، امپورٹ بھی صحیح طرح نہیں ہو رہی۔ لیکن میں نے سنا کہ 3 روپے جو ڈالر کے ریٹ بڑھے وہ اس وجہ سے بڑھے کہ جناب کہ ایل سیز کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ ڈالر کی طلب تو ہمیشہ رہتی ہے، ڈالر کی طلب تو کم ہو ہی نہیں سکتی۔ امپورٹر کو اور ایکسپورٹر کو تو، امپورٹر کو تو خاص طور پہ ڈالر چاہیے۔ بالکل، تو ڈالر ایک حد تک تو بہت اچھا ہو گیا کہ جو سٹہ بازی ہو رہی تھی، جو لوگ آپس میں ہی لین دین کر رہے تھے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس ڈالر کو اوپر لے کے جا رہے تھے، اس کے اندر جو خاص طور پہ ہماری آرمی نے اور یہ اس حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے، تو آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ڈالر اگر کسی کے پاس ہے، نہ کوئی منی چینجر خریدنے والا ہے، نہ بینک لیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار نہیں، مطلب ہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے ہی نہیں، ورنہ پہلے ڈالر ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے نایاب ہو گیا ڈالر میں۔ کل ملک بستان نے ایک ریلیز جاری کی، انہوں نے کہا جناب کہ 17 دنوں میں 250 ملین ڈالر لوگوں نے جو ہے وہ بیچیں، مطلب یہ کہ نکالیں۔ اس کے بعد ایکسپورٹرز نے بھی جو ہے اپنے ڈالرز پاکستان میں لینڈ کیے ہیں
اور یہ ایک اچھی نشانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگوں کے پاس ابھی بھی ہے ڈالر جو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل ڈالر ہے. اچھا, لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی خریدار نہیں ہے. گڈ. اچھا, یہ ایک اچھا سائن ہے. اور جو خاص طور پہ یہ مارکیٹ بلیک ہو رہی تھی تو وہ مارکیٹ رک گئی. اور دوسرا ہمارا جو ڈالر اسمگل ہو رہا تھا, ڈالر کی اسمگلنگ رک گئی. اور یہ بہت اچھا سائن ہے جس کی وجہ سے اب کافی حد تک جو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر, ریٹوں کے اوپر بہت فرق پڑ رہا ہے. اور اللہ کرے یہ چیز کنٹینیو رہے. اور وہی بات ہے کہ آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کر سکے گی. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جی اس کو اسی طرح ہی چلائے گی. اور اگر ہماری چیف صاحب جو ہیں اگر آنے والی حکومت کا بھی اسی طرح ہی مطلب ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور انہیں بھی اسی طرح مطلب ان پہ بھی نظر رکھیں اور اپنے لوگوں پہ بھی نظر رکھیں. جی وہ تو اپنے دونوں پہ پہ نظر رکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو ادارہ بہتر مطلب ہے کہ رسپانس کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے, دیکھیں ہمارے ہاں اس ٹائم جو ہے اسمگلنگ رک گئی. اسمگلنگ رکنے سے ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس کے اندر جان آنی شروع ہو گئی. یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ جو ہمارا, میں کپڑے کی اچھا ہاں آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, اس پہ کیا فرق پڑا؟ کپڑے کا بھی کام ہے. تو آج سے دو مہینے پہلے ہماری لوکل آئٹم جو تھی اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی, کیونکہ جو باہر سے مال آ رہا تھا وہ سستا آ رہا تھا. یہاں لوکل آئٹم میں کیا چیز؟ لوکل آئٹم کون سا کپڑا ہے, بہت سارے کپڑے میں بہت سارے آئٹم ہیں. ٹھیک ہے, تو باہر سے کون سا کیا آ رہا تھا؟ بس چائنا سے آ رہا تھا, انڈیا سے آ رہا تھا, مطلب ایک افغانستان کے بارڈر سے مطلب آ رہا تھا. ٹھیک ہے تھی. ٹھیک ہے. اچھا وہ رک گئی. اس کے رکنے سے ہماری لوکل انڈسٹری چل پڑی. گڈ. یہ ایک اچھا سائن ہے. اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری چلی ہے. یہاں کی جو ہماری لیبر ہے وہ جو بے روزگاری کی طرف جا رہی تھی ان کو روزگار ملے گا. اور یہاں کا لوکل چھوٹا جو تاجر ہے اس کا کاروبار چلے گا. تو یقیناً مطلب چلا جی بہتری آ رہی ہے, کافی بہتری آ رہی ہے. مطلب کتنے پرسنٹ بہتری آئی؟ میرا خیال ہے کہ 20-25% بہتری آئے گی. آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں؟ جی امپورٹ میں خود تو نہیں کرتا, مگر ہماری بہت ساری ہماری اپنی جو آئٹم ہے اس کے اندر امپورٹڈ چیزیں مطلب استعمال ہوتی ہیں. اس میں کمی آئی؟ اس میں کمی آئی, اس کے ریٹس وغیرہ میں اس میں آئی ہے کمی. اچھا, باقی ہے کہ تعمیراتی صنعت تو بالکل بند ہو چکی ہے. آپ کے کچھ ان کی پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ تعمیراتی صنعت تو بالکل ہی کلوز ہو چکی ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس صنعت کے ساتھ جو ہے بہت ساری صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. اگر اس پہ بھی توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے یہ اس پہ دینی چاہیے بھی. اور خاص طور پہ جو بیچارے مطلب بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر بھی ملے, سستے گھر ملے. خیر سستے گھر کا تو تصور سے بولنے کی حد تک ہے, وہ تو کبھی بھی کسی کو نہیں ملے گا. نہیں, جو آج کل جو کاسٹ ہو گئی ہے تو وہ تو ویسے بھی سستے گھر کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ لوگ آباد کے بھی ممبر ہیں آپ؟ جی میں آباد کہتی ہے کہ جناب پورشن جو ہے انلیگل ہے, جبکہ پورشن جو ہے وہ بھی اتنی سستے میں مل جاتا ہے آپ کو. اسی حساب سے آپ کو فلیٹ کتنا مہنگا ملتا ہے. ہمارے آباد کے جو چیئرمین ہیں یا آباد کے پہلے الطاف تائی صاحب تھے اور ابھی آصف سمسم ہیں, اور ہماری آباد کی پوری ٹیم جو ہے اس چیز کے اوپر بہت زور دیتی ہے کہ یہ جو انلیگل کام ہو رہا ہے پورشن کی شکل میں اس کو بند ہونا چاہیے. اچھا, وہ جو لوگ بلڈر جو خود غیر قانونی طور پر الاٹیز کر رہے ہیں, لوگوں کے زبردستی جو ہے وہ الاٹمنٹ منسوخ کر دیتے ہیں, ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ نہیں, کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا سر ہے. اتنی شکایتیں آتی ہیں کہ ان کا فلیٹ منسوخ کر دیا جناب عالی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اتنے پیسے مزید لگیں گے. اور خیر تو اس حوالے سے آپ بات کچھ نہیں کرتی. یہ بحث جو ہے یہ تو اپنی جگہ درست ہے, مگر اس میں کچھ قصور جو ہے بلڈر کا بھی ہوتا ہے اور کچھ قصور جو ہے الاٹیز کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹائم پہ پیسے نہیں ادا کر پا رہا اور یہ بلڈر کو حق ہے کہ اس کی مطلب ہے کہ اس کی وہ کینسل کرے. چلے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ٹائم پہ کر پا رہا ہے اور بلڈر نہیں اس کو دے رہا تو وہ بلڈر کر رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معیشت بہتر ہے, بہتری کی طرف جا رہی ہے بنسبت وہ اتحادی حکومت کے مقابلے میں؟ ابھی غیر یقینی کی صورتحال ہے, ابھی یقین نہیں ہے. چلے. اچھا, ابھی بھی لوگ اسی اس میں ہیں کہ یار آگے کیا ہوگا. ہاں, اگلا سوال یہ ہے کہ وہ حکیم شاہ والی بات, یہ غیر یقینی صورتحال ہے. یہ سلسلہ اگر کنٹینیو رہے تو میرا خیال ہے یہ 5 سال اگر اسی طرح چل جائے تو پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. بڑی بات. جی سعید صاحب, ماشاءاللہ آپ باہر سے بھی ہو کے آ گئے. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی معیشت پہ اور آپ ساؤتھ افریقہ گئے, کیا ڈفرنس پایا آپ نے السلام علیکم اس ملک کی اور پاکستان کی؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت بہت شکریہ.
वालेकुम सलाम। दरअसल में सबसे पहले तो ये बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं। बड़ी बात है। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छी चाहे कोई इंडस्ट्रियल्स हो या कोई कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो या कोई लेबर हो, वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ जो सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ। जो उसकी जेब में पैसे आते हैं, जो महीने पे जब उसको वो मल्टीप्लाई करता है तो उसके अखराजात पूरे नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जो अच्छे किस्म के लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं या जो वेल नोन लोग हैं, वो एक लीगल तरीके से जाते हैं और वहाँ जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। और जो बेचारे लेबर किस्म के जो लोग हैं, उनको लोग बहला फुसला कर वहाँ हम देखते हैं असल सीन जो है, पता नहीं कितने लाखों रुपए देके लोग वहाँ किस किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। और लोगों ने पता नहीं क्या उनको सब वाक दिखाया हुआ होता है कि यहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे हैं, वो जाते ही वो मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परदेश है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, मेहनत वहाँ करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान का और दूसरों मुल्कों का फ़र्क ये है कि वहाँ एक तो आपकी करेंसी का डिफरेंस होता है। जैसे आप जिस मुल्क में हो तकरीबन 16 साढ़े 16 रुपए का फ़र्क है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का। तो आदमी जब वो कमाता है वो सोचता है कि यार मैं यहाँ कमाऊंगा 40,000 50,000, अगर मैंने वहाँ 10,000 रेल कमा लिया तो 1,60,000 हो गए। मैं इसमें यहाँ खर्चा भी कर लूंगा और वहाँ पे वो भी कर लूंगा। फिर दूसरी बात ये कि वहाँ हर चीज़ शेयरिंग के अंदर है। एक आदमी अब अकेला गया हुआ तो 4 आदमियों के साथ रह रहा है, उसमें उसका भी खर्चा कम है, खाने का भी खर्चा कम है। तो वो कुछ चंद सालों के अंदर ऐसा हो जाता है कि वो अपने घर वालों का जो है ना, वो यहाँ रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सकता है। चले, मैं तभी मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आऊँगा वापस, तो मैं इनसे पूछूंगा कि वो तो अपनी जगह के इनफरादी तौर पर जो भी इंसान जाता है वो शेयरिंग को भी कर लेता है, खाने में भी, रिहाइश में भी। लेकिन एक कारोबारी अफराद जब जाता है वहाँ, तो कारोबार में पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ के कारोबार में कितना जो है इनको सहूलियात मिलती हैं और क्या हुकूमत की जानब से मराहत मिलती है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा हाजिर। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़ीर में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कल हमारे मेहमान सईद हनीफिया साहब, जो अपने कुछ वहाँ के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की मईशत के हवाले से या वहाँ के माहौल के हवाले से कुछ बताना चाह रहे हैं। जी सईद भाई। सबसे पहले बात तो ये है कि अपना प्यारा पाकिस्तान है और ये तो मेरी एक पूरे एक तवील अरसा गुजारने के बाद हमारा मुल्क ज़्यादा, हाँ बिल्कुल सही, बस स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। सीधी सी बात ये, जाहिर है दूसरे मुल्क में जाया था, हमारे साथ तो ये हुआ कि जो वहाँ के नहीं, पहले वो वाले किस्सा सुना जो वक्फे में हुए था। वक्फे में बता रहा था, हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि एक रेस्टोरेंट आपने यहाँ खोला कराची के अंदर, जी। अच्छा, एक रेस्टोरेंट आपने खोला जोहान्सबर्ग, जी, मतलब ये कि साउथ अफ्रीका में, जी। क्या डिफरेंस है? यहाँ सुकून है, वहाँ सुकून है? सुकून तो कहीं भी नहीं है, यहाँ से ज़्यादा बस सुकून ही वहाँ पर है। लेकिन क्योंकि जिस एरिया में हमने खोला है वो ऐसा है जैसे कि हमारे यहाँ के जैसे पोर्ट्स इलाके होते हैं ना, तो वहाँ थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर्स हैं और प्राइवेट गार्ड है। भी यही हाल है कि हाँ, ये इलाका जो सेफ है, ये इलाका सेफ नहीं है। मोस्टली वहाँ पे ये स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग और ये वो, बल्कि वहाँ तो पूरा बंदे ही चुप के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं। जी तो मतलब कि अगवा बराए तावान तो यहाँ पे भी होता है। हाँ, वहाँ तो लेकिन ये कि वहाँ आदमी को ना एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जहाँ आप ज्यादा हाई प्रोफाइल के अंदर लाइक कराची, हाँ बिल्कुल, जहाँ आप हाई प्रोफाइल में गए, आपने अपने आप को शो वो किया, बस फिर जो है ना वो आप वॉचिंग के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये वारदातें वहाँ ज्यादा कौन करते हैं? सारे मिक्स से हैं, बहुत सारे लोग वहाँ, कोई एक लोकल करते हैं या जो बाहर से आते हैं? लोकल नहीं, मतलब कहने का ये है कि देखे, मैं जैसे हम पाकिस्तान में अगर कराची का नाम कहेंगे जी फलानी ये कौम कर रही है, तो कहना गलत है। इसी तरीके से वहाँ बहुत सारे लोग, जिसका दाव लग जाए वो अपना काम चला लेते हैं, मतलब सभी करते हैं। हाँ, जिसका तो फिर क्या फायदा क्या हुआ वहाँ से? पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमें तो ना वहाँ के जो एक लोकल हैं, उन्होंने हमें वहाँ इन्वाइट किया बाकायदा। वो कह रहे यार यहाँ कोई जायका नहीं है, कोई और वाकई वहाँ कोई जायका नहीं, कोई टेस्ट नहीं है। जोहान्सबर्ग में चंद एक रेस्टोरेंट है जो पाकिस्तानी टेस्ट देते हैं, तो हम तो वहाँ गए, जाके पूरा सेटअप उनके हवाले। पाकिस्तानी टेस्ट देते हैं क्या? अंग्रेज पाकिस्तानी टेस्ट देते हैं? पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है? काफी है, कराची, खासतौर से कराची के काफी लोग हैं। मतलब कि शरीफ लोग हैं, क्रिमिनल हैं? नहीं, शरीफ लोग हैं और बहुत फेयर कारोबार करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर आपने वहाँ रेस्टोरेंट खोला, तो कोई आपके साथ कोई वाकया नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो हम तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के, दुआएं पढ़ के जाते थे, समझे ना। तो बस ये कि अल्लाह ने अभी तक बचाया हुआ और आगे भी बचाया। आप बता रहे थे कि आबाद के साबिक चेयरमैन अल्ताफ ताई साहब लुट गए वहाँ पे फैमिली के साथ। वो मुझसे मिलने आ रहे थे, वो पहले केप टाउन गए थे, बाद में जब जोहान्सबर्ग आए तो मैंने उनको अपनी लोकेशन भेजी, तो 2-3 दिन हो गए। मैंने कहा यार ना फ़ोन नहीं किया, फिर उन्होंने कराची से फ़ोन किया कि जब मैं एक इलाका है वहाँ से जब मैं निकला तो उनकी पूरी फैमिली को जो है ना, वो उन्होंने एक चीज़ जो है ना उनकी सारी कुछ वो बस लूट लिया। हाँ, तो फिर पुलिस में उन्होंने कंप्लेन वगैरह होती है? कंप्लेन तो होती है, लेकिन वो जस्ट लाइक फ्रॉम कराची और पाकिस्तान, और जैसे हमारी होता है, हाँ जी ठीक है लिख लिए, देख लेंगे, वो हो जाएगा। मतलब ये कोई जो, अच्छा, तो आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, बैरून मुल्क, तो मेरा ख्याल है कि वो ये मत समझेंगे वहाँ के हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान में ही रहें। पाकिस्तान के
جی کیونکہ ہمارا مسئلہ دوسرا تھا کہ ہمیں تو کسی وہاں ساؤتھ افریقن نے کہا کہ ہمیں ایک سیٹ اپ سیٹ کر کے دے دو، ہم نے سیٹ اپ سیٹ کیا، اس کے حوالہ کیا، ہم آگے ہم نے چل بھائی اب تم اس کو آگے چلاتے رہو اور کیا، لیکن خود سے جا کے ساری فیملی کو سیٹل کرنا ہے، وہ کرنا ایک بڑا جو شہر کا کام ہے. مطلب یہ رسک بھی ہے، جی جی کیا وہاں کامیاب ہو یا نہ ہو. جی دونوں باتیں. گڈ. جی کیا کہیں گے جناب حکیم شاہ صاحب؟ اچھا یہ بتائیے حکیم شاہ صاحب، آپ تو خود بھی ایک پختون قوم سے تعلق رکھتے جی ہیں، بالکل. یہ عوانیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا درست ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی غیر قانونی ہے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور اس پر تو ان غیر قانونی لوگوں کا حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کم از کم 1 مہینے کا ٹائم دیا، جبکہ ایلیگل کو تو آپ منٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے. آج ایک کاٹی کے پروگرام میں اے آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ 29 سے 30% کرائم کم ہو گئے. جی بالکل. دیکھیں کہ جو افغانیوں کو جو انہوں نے باہر بھیجا ایلیگل، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی ریکارڈ میں ہی نہیں ہے تو یقیناً وہی لوگ جن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم شکنجے میں نہیں آ سکتے، وہی لوگ یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور ایلیگل رہ کے شہر میں وہ پھر یہ ایلیگل ایکٹیویٹیز ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر اقدام ہے. اور اچھا آپ کا تعلق کپڑے کے کاروبار سے نا؟ جی بالکل، جو یوز کپڑے سے ہے، اور جی یوز جو کلوتھس ہیں اس سے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے قیمت پہ جو اب تھوڑی سی جو نگرانی شروع ہوئی ہے یا احتیاط ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے اسمگلنگ میں ذاتی تھی یا ایک صرف کہانی تھی؟ دیکھیں اسمگلنگ کا ذریعہ ہی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہی جو ہے وہی تھا. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یا جو بھی اس کام سے وابستہ تھے انہوں نے کوئی اپنے سے نہیں کیا، بلکہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ادارے ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور آج ہمارا ملک بھگت رہا ہے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے جب کسی بھی کرائم کو آپ روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو بعد میں کچھ وقت کے بعد لوگ اس کرائم کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو موجودہ حالات میں ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو آپریشن ہوا ہے تو اس میں اسمگلنگ تو مکمل طور پر رک گئی ہے، اور اسمگلنگ رکنے سے ہی لوگ قانونی دائرے میں آ کر ٹیکس دینے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسمگلنگ پوری طرح نہیں رکی ہے. نہیں، اس وقت دیکھیں اسمگلنگ تو اس وقت تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بالکل رک گئی ہے. وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز آپ کی مارکیٹ میں جو اسمگلنگ کے آتے تھے. دیکھیں ہماری مارکیٹ میں تو بہرحال ایک ریٹیل مارکیٹ ہے، ہول سیل کے کام سے وابستہ نہیں ہے، وہاں تو آتی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر صرف افغانستان سے نہیں بلکہ ایران سے بہت ساری جو اشیاء خوردنوش کے آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ آتی تھیں، الیکٹرانکس کے آئٹمز ہیں وہ وہاں سے بہت زیادہ آتی تھیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر قدم ہے. جی بالکل بالکل. اس وقت تو اسمگلنگ مکمل طور پر ہمیں جو لگ رہا ہے کہ وہ رک گئی ہے اس وقت، اور یقیناً اگر اس کو مستقل اسی طرح رکھا جائے تو جو لوگ اسمگلنگ کرتے تھے وہ قانونی دائرے میں آپ کے یہ جو اسمگلنگ کا سامان منگوا دیتے آپ کے اپنے تاجر بھائی ہوں گے نا، تو ان تاجروں کو بھی تو روکیں نا جو کہ اسمگلنگ کر رہے ہیں یا اسمگلنگ کی سامان کو لے کر آتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ادارے بنے ہوئے، وہ تو بنے ہوئے اپنی جگہ. تو وہ اگر وہی ملوث ہو جائے ان کے ساتھ، اگر آپ کا کوئی ساتھی پکڑا جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ایسے غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث کوئی ایک تاجر دکھائیں کہ ان کی حمایت میں آئے ہو. آج تک کوئی بھی اگر غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کی حمایت میں لیکن مزے کی بات ہو سکتا ہے. حکیم صاحب مسیح کی بات یہ ہے کہ میں تو برملا کہتے ہیں بیبی کہ اتنی ساری کاروائیاں ہوئیں، اسمگلنگ کا سامان پکڑا گیا فلاں ہوا، لیکن آج تک ایک بندہ بھی جو ہے نا نمایاں نہیں ہوا کہ مال تھا کس کا. نہیں، اس میں یہ مال تھا کس کا اور یہ مال گیا کہاں. نہیں، اس کی ایک بات ہے. دیکھیں ہمیں بھی طریقہ کار پہ جو ہے نا اعتراض ہے. جس طرح طریقہ جیسے اسمگلنگ کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کسٹمز جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک ادارہ ہیں، آپ دن میں بھی آ کے اگر کوئی غیر قانونی مال ہے تو اس کو لے کر جا سکتے ہیں، کون آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن رات کی تاریکی میں تالے توڑ کر یہ کاروائیاں جو ہے اس طرح آپ لے جا کے تو وہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اور اس وقت اس چیز کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، نہ کوئی تاجر تنظیم کرے گی نہ کوئی تاجر کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنی کاروائیاں ہونے کے بعد
جو لوگ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں آج ایک تک آدمی کا نام نہیں آیا، ان کا ایف آئی آر میں نام نہیں نہیں آئے آیا۔ گا، نام صرف ان کے آ جاتے ہیں صرف فارمیلٹی کے لیے کہ کسی دکاندار کا نام دے کے ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، جبکہ جو اصل اسمگلرز ہیں ان کے خلاف نہ ایف آئی آر کرتی ہے نہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسمگلنگ رکتی بھی رہی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک کسی نام کا پتا ہے آپ کو؟ آپ تک ڈسکلوز ہوا کہ فلاں آدمی تاجر اس میں انوالو تھا؟ ہم نے سنا کہ جناب ڈرائی فروٹ کا ایک بہت بڑا کنسرن پکڑا گیا، ہب میں کوئی گودام تھا وہاں سے پکڑا گیا، لیکن یہ کہ یہ نہیں پتا چلا کس کا تھا وہ مال۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تاجر کا نام نہیں دے سکتے جو اسمگلنگ کا کام کرتا ہو، اسے آپ تجارت کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ جو الیگل ایکٹیویٹی دیکھیں، تاجر جو ہے وہ تو بہت سارے لوگ ہیں، اب کراچی میں اتنے سارے لوگ ہیں، سارے الیگل ایکٹیویٹیز یا اسمگلنگ تو نہیں کرتے، تو اس میں فرق رکھنا چاہیے۔ تاجر وہ ہیں جو اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، اپنا کاروبار، جبکہ اسمگلرز اس کو آپ تاجر کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ جی رانا صاحب کیا کہیں گے آپ کہ آپ کے تاجر ان میں انوالو نہیں ہیں؟ جیسے حکیم شاہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر جو ہے، جو صحیح تاجر ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور یہ ایک مافیا ہے، مافیا کے خلاف بالکل کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ اور ہمارا سوال ایک چیز اور ہے، چلیے جی، میں اگر ناراض نہ ہوں، جی جی بالکل، آپ سوال ناراض نہ ہو تو آپ میں حکم ایک کریں، ہم سوال جواب دیں پوچھ گے لوں، آپ کو۔ جی جی مطلب بہت معافی کے ساتھ۔ فرمائیے فرمائیے۔ طارق روڈ پہ میں سینٹر کا نام نہیں لوں گا، جی 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 جی، وہاں پہ جو کاروبار کر رہے ہیں، چائنا سے انڈیا سے وہ کپڑے منگاتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ بھی ایسوسیشن کے ممبرز ہیں، دیکھیں ایسوسیشن کے ممبرز ہیں، اور کھلے عام وہ غیر ملکی کپڑا بیچتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ سر یہاں تو چرس بیچنے والوں نے بھی ایسوسیشن بنا رکھی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، مجھے اس سے یہ بتائیے، میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، شہر کے دیکھیں یہاں پہ ممتاز بہت مارکیٹ میں سارے یہ ہو غلط رہا ہے، وہ کام کون کرنے ہے؟ والوں نے اپنی اپنی ایسوسیشنیں بنا رکھی ہیں۔ ایسوسیشن کو ہتھیار بنا کے کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ تاجر نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک اور ہے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ طارق روڈ کی دکانوں کا سائز دیکھ لیں، جو دکان 8x10 کی 80 فٹ کی دکان ہے، اس کے اندر کتنا ایک مال پڑا ہے؟ نہیں، دکانوں میں نہیں ہے، 2-4 ہزار 5 ہزار کچھ گودام سے بھی بنے ہوئے ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں 3 بارڈر ہیں جو افغانستان سے لگتے ہیں، جی، ترکھم، چمن، اور ایک اور بارڈر ہے اس کا خان محمد ہے، کیا نام ہے؟ چمن بارڈر سے ڈیلی 1000 کنٹینر اندر جاتا ہے اور 1000 گاڑی باہر آتی ہے۔ سب سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے چمن سے آپ کی۔ اسی طرح ترکھم سے بھی 1000 جاتا ہے، 1000 آتا ہے۔ جو دوسرا ایک ہمارا بارڈر ہے وہاں سے 350 کنٹینر آتا ہے، 350 جاتا ہے۔ یہ 2300 کنٹینر جو آ رہے ہیں، تو مجھے بتا دیں کہ وہاں پہ یہ جو کنٹینر اتنے بڑے بڑے آ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کون ہے؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت پر نگاہ رکھیں گے چیز صاحب، تو میں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو بھی نگاہ رکھیں گے۔ سر میں کسی کا مقدمہ نہیں لڑ رہا، جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کی کسی مارکیٹ میں بھی اگر یہ چیز پہنچ رہی ہے تو اتنے 26 28 چوکیوں سے نکل کے، چیک پوسٹوں سے نکل کر اگر وہ کسی جگہ پہنچ رہی ہے، تو جہاں سے نکل کر آ رہی ہے، کوئی کبھی ان سے بھی سوال کیا کسی نے کہ بھئی یہ یہاں تک کیسے آ گئی؟ یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب نہیں ہے، آپ ایک چھوٹی میرے سی، پاس تو جواب نہیں۔ جی جی نہیں، ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر جا کے چھاپا ماریں، رات کو ان کے تالے توڑ دیں، اچھا اس کے بعد ان کا تھوڑا سا مال اٹھا کے لے جائیں، یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمپنی کی مشہوری کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، اصل کام نہیں ہے یہ، اصل کام تو یہ ہے کہ آپ 1000 کنٹینر آ رہے ہیں نا، اس میں سے 800 کنٹینر پکڑو نا۔ بلکہ کسٹم والے کچھ افراد پکڑے بھی گئے تھے، یاد ہوگا کہ پچھلے 2 مہینے قبل ایک اسٹوری آئی تھی کہ 2-3 بندے، ایک کسٹم تھوڑی ہے، 2-3 بندے گرفتار ہوئے تھے۔ خوشی کی خبر یہ ملی ہے سر کہ ہمارے وزیر داخلہ نے ایک بات کی کہ جی کوئی بھی اگر ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ بالکل، یہ بڑا میں خیز لفظ ہے۔ جی جی جی، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، جی کورٹ مارشل ہوگا اس کا اگر کوئی بھی ملوث پایا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو جائے تو آپ کی اسمگلنگ رک جائے گی۔ میرا خیال عمل ہو رہا ہے، جی جی ہو رہا ہے، تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ 100% اسمگلنگ رک جائے گی، وہ کسی دنیا کے کسی ملک میں 100% نہیں رکتی۔ جو کنٹینر آ رہے تھے وہ بند ہو گئے، اب چھوٹی اسمگلنگ جو ہے، چھوٹی موٹی کوئی، چلے سب سے بڑا کہ ایرانی ڈیزل وغیرہ کی کمی آ گئی ہے، سب سے چیز اور ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمارے لوکل تاجروں کے لیے جو پریشانی کا بحث ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، 550 کا کوئی دفعہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی ہے، وہ تمام ایس ایچ اوز کو، تھانوں کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ مال پکڑیں اور مطلب کسٹم کو دے دو۔ اچھا
ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں 90% مارکیٹ ہیں وہ ہیں جو لوکل مال بیچتے لوکل مارکیٹ ہے، بالکل صحیح. ہیں، لوکل مارکیٹ ہیں. اچھا، کوئی گاڑی نکلتی ہے، کوئی رکشہ نکلتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی ایس ایس پی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ سوال کیا کہ جن مارکیٹوں میں یہ اسمگلنگ کا مال بکتا ہی نہیں ہے، ٹوٹل لوکل مال بیچتے ہیں، تو وہاں روزانہ کی بنیاد پہ 30 40 گاڑیاں پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اسمگلنگ کا مال ہے. نہ ان کو خود تمیز ہے کہ یہ اسمگلنگ کا مال ہے، یہ لوکل مال ہے. کوئی اس کا ایویڈنس تو ہوگا. جی ایویڈنس آپ ماشاء اللہ نہیں پولیس والوں کو کوئی ایویڈنس تو دکھاتے ہوں گے نا کہ لیگل مال ہے یہ. ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم تو کسٹم کو دیں گے، آپ کسٹم کو بتانا. اب کسٹم میں جو چیز چلی گئی واپس تو نہیں تو آتی. وہ تو دیکھیں جو لوکل مال ہے اس کو لوکل ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور جو امپورٹڈ مال ہے اس کا تو پھر 100 کوئی ثبوت ہے. لوکل مال کا کیا ثبوت دیں؟ پھر کہیں گے جی یہ بتائیں دھاگا کہاں سے خریدا تھا، یہ پرنٹ کون سی مل میں ہوا تھا، یہ ڈینگ کون سی مل میں ہوا تھا، یہ سلائی کون سے کارخانے میں ہوا تھا، اور وہ ثبوت سارے لا کے دے دو. تو ڈی آئی صاحب نے کہا آپ سے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا جی نہیں، ہاں ٹھیک ہے. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر کسٹم نشاندہی کرے کہ اس دکان میں کسٹم مطلب ہے کہ نان کسٹم مال پڑا ہے اور آپ پولیس کی ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ آئیں دن کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں، یہ کہیں جی یہ نان کسٹم مال ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، ایسوسیشن ساتھ دے گی. اس کا وزیر داخلہ صاحب سے بات ہوئی اس معاملے پہ؟ نہیں، وزیر داخلہ سے. چلے مجھے تھوڑا سا وقفہ لینا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر رہیں گے. تو سعید قریشی صاحب بڑے خاموش بیٹھے ہیں، ان سے ہم کافی سوالات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساؤتھ افریقہ کی کاروباری جو ترجیحات اور پاکستان کی ترجیحات میں کیا فرق بتاتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام تحقیقات میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور وقفے میں جانے سے قبل میں نے سعید قریشی صاحب سے، جو کہ ہم باہر سے آئے ہیں، تو آج نیچرلی بات یہ ہے کہ کاروبار کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ، نصیب ہوتا ہے بندے کا، کہ کہیں ان کا رزق ہوتا ہے تو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اچھا کماتا ہے، کھاتا ہے. لیکن میں صرف آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سعید قریشی کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ملک بیکار ہے، اس ملک سے نکل جانا چاہیے، اس ملک سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی اور ملک میں جا کے کاروبار کرو. تو آج میں سعید قریشی صاحب کو بٹھا کے یہ بات ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام تو دیں کہ بھائی کہ مجھ سے سبق سیکھو، میرے تجربات سے سبق سیکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے اور کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے. تو یہ کہنا تو انتہائی بے وقوفی ہے کہ یہ ملک بیکار ہے. یہ ملک بہت اچھا ہے، یہ ملک بہت زرخیز ہے، اور واقعی میں جب تک آدمی خود جا کے کسی ملک میں یا کسی جگہ اسٹرگل نہیں کرتا یا جدوجہد نہیں کرتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہے. اس لیے کہ لوگ زیادہ تر دبئی جاتے ہیں، جی بالکل، یورپ کنٹریز جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بہت کم ہی لوگ جاتے ہیں ہمارے یہاں سے تاجر. جی تو آپ گئے، تو آپ اپنے تجربات بتائیے کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. دراصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آج خود بائی چوائس نہیں گیا، ہمیں کسی نے وہاں پہ بلوایا. چلے آپ چلے گئے نا وہاں پہ. پھر اب یہ ہے کہ اب جو کمپیریزن اگر آپ کریں گے پاکستان سے یا ساؤتھ افریقہ کے، تو سب سے ہمارے ملک میں سب سے بڑی چیز ہے ایک آزادی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور اس آزادی کا ہم کراچی ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں. جب ہم دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتے نا تو ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر اور ایٹیکیٹس اور یہ وہ سب آ جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا فرسٹ امیگریشن کی لائن میں بھی بالکل تمیز سے کھڑے ہوتے ہیں. اور وہی چیز جب جیسے ہم کراچی ایئرپورٹ پہ یا لاہور ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا تو وہ جو امیگریشن کی لائن ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہمارے ملک میں اور دوسرے ملک میں کیا فرق ہے. ایک چیز سے، اور دوسری چیز ہمارے ملک کے اندر پیسہ کمانا بہت آسان ہے. ہمارے ملک میں پیسہ کمانا آسان ہے. یہی پیسہ ہمیں باہر لگتا تو ہے کہ ہم ڈالر امریکہ جائیں اور ہم ڈالر میں کما رہے ہیں، یا کینیڈا جائیں وہاں بھی ڈالر میں کما رہے ہیں، دبئی میں جائیں یا درہم میں کما رہے ہیں. لیکن وہاں کی محنت اور یہاں کی محنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہاں آدمی پیسہ تو کماتا ہے لیکن وہ خون پسینہ ایک کر کے پھر پیسہ کما کے یہاں بھیجتے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، یہاں آپ لوگ بڑا شور کرتے ہیں جناب 6 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے، 8 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے، وہاں کی کیا صورت ہے؟ سر پورا ساؤتھ افریقہ 5 بجے بند ہو جاتا ہے اور صبح 6 بجے وہاں ایسا لگتا ہے جیسے ایک جمع غفیر جا رہا ہو اپنا کام کے لیے. مطلب ارلی ان دا مارننگ وہ سر میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، یاسین شریف پڑھو، اپنے کاروبار پہ لکھ لو، وہ سب انہوں نے اپنا لیا. یہاں 12 بجے سے پہلے تو مارکیٹ نہیں کھلتی ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں. پھر اچھا ریسٹورینٹ وہاں کتنے تک کھلتے ہیں؟ ریسٹورینٹ 8:30 یا 9 بس، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ ہاں، ویکینڈ کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے ساری دکانیں 5 بجے بند. پورا ساؤتھ افریقہ 5 بجے بند ہو جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ شور کرتے ہو نا، حکومت کہتی ہے 8 بجے، نہیں 8 بجے بند نہیں کریں گے، 9 بجے کریں گے، 9 بجے کے بجے 10 بجے کریں گے. تو میرے کہنا ہے کہ یہ دنیا میں یہ اصول ہو گیا ہے. سر کراچی کا تو اسٹائل ہی نہیں رہا. اچھا کراچی کو چھوڑ دے، پورے پاکستان کی بات کریں. بات یہ ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کی صورت ہے. بالکل بہت زیادہ ہے.
جب ہم وہاں گئے تو وہاں تقریباً 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن وہاں ایک طریقہ کار کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں جائیں وہاں؟ سر پہلے پوری بات تو سن لیں، فرق کیا ہے. اب جب آپ نے مجھے کہا تو اب میں اس کا فرق بھی بتاؤں. جی جی بالکل بالکل. آپ کے موبائل میں آپ نے ایک ایپ ڈاؤن کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ کا 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ کی لائٹ جائے گی. 2:02 پہ 2:03 پہ آپ کی لائٹ آ جاتی ہے، اور جب لائٹ آتی ہے تو پورے طریقے سے لائٹ آتی ہے. دوسری چیز، وہاں آپ نے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ کا جو میٹر ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے، آپ اس میں 200 رینڈ کا ڈالو گے، آپ 200 رینڈ کی بجلی کم ہوگی. مطلب کہ پری پیڈ ہے. اب سنیے میری بات سنیے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے مہینے کا جو کنزمپشن ہے وہ 1000 رینڈ کا ہے، ہم نے 1200 رینڈ کا ڈال دیا. اب وہاں سے میسج آیا کہ 1200 رینڈ پہ جو آپ کو یونٹ ملے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے 1200 رینڈ ڈالے تو لہٰذا اتنے یونٹ جو ہے نا وہ آپ کو ہم نے گفٹ دے دیے، فری دے دیے. یہاں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو یونٹ بڑھتے ہیں تو آپ پہ چپتیں بھی جو ہے وہ پڑتی رہتی ہیں کہ تم نے اتنا زیادہ کیوں استعمال کیا. ان کا جو میٹر ہے وہ پری پیڈ ہے. جی بالکل پری پیڈ ہے. پری پیڈ ہے نا، مطلب پورے 100 پری پیڈ. بالکل پری پیڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور واٹر بھی پری پیڈ ہے. واٹر کا بھی حساب ہے کہ اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ گیلن مل جائیں گے. آپ کو جتنے زیادہ آپ پیسے بھرو گے، جیسے فرض کریں آپ کو 200 کے اندر 200 رینڈ میں 200 یونٹ ملے سپوز، اور آپ نے 1000 رینڈ آپ نے ڈال دیے تو اس میں آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا کیونکہ آپ نے ایک دم زیادہ ان کی کمپنی کو پیسے دیے. چلیے اب آپ ایک دکان چلا رہے ہیں. آپ کی دکان پہ کراچی میں تو یا پاکستان میں دکانوں میں یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری افسران آتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، بی آر ہوتی ہے. وہاں کی کیا صورتحال ہے بی آر وغیرہ؟ سیم یہی ہے، لیکن ہر ایک آدمی طریقے سے آتا ہے. انکم ٹیکس والے آتے ہیں دکانوں پہ؟ بالکل. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہ جو سیل فون کی جو شاپس ہیں اور جو الیکٹرانک کی شاپ ہے ان پہ زیادہ تر ان کا دھیان ہوتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی دکان میں تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں سارا سب کام سسٹم سے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سسٹم سے کوئی الگ جاتے ہیں. ہاں لیکن جو دوسرے کام ہو رہے ہیں الیکٹرانکس کے کام ہے یا سیل فون کے کام ہے، اس کے اندر جو ہے نا ان کی نوک پلک چلتی رہتی ہے آئے دن، جیسے کہتے ہیں نا آنکھ مچولی، وہ چلتی رہتی ہے. اگر ایک موبائل کی فون کی دکان ہے تو وہاں کیا سب سے پہلے تو برانڈ دیکھتے ہیں. چوری کا موبائل بک رہا نہیں، وہاں چوری والا مسئلہ نہیں، وہاں برانڈ کا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر انہوں نے سیمسنگ کا لیا ہے کہ آیا کہ سیمسنگ پیڈ ہے یا نہیں ہے، یا یہ انہوں نے اسمگل کر کے منگوایا یا کیسے منگوایا. کاپی رائٹ کا مسئلہ، کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، وہ سارا سسٹم وہاں پہ چلتا ہے. لیکن وہاں ایک بات میں وہاں پہ بھی فوڈ اتھارٹی وغیرہ بہت زیادہ تو فوڈ اتھارٹی سب. ہاں اول تو وہاں کوئی ایسی غلط چیز ملتی ہی نہیں ہے کہ جو آدمی جو سڑے اس لیے کہ فوڈ اتھارٹی، اس لیے کہ فوڈ اتھارٹی سے تو آپ اور رانا صاحب دونوں ہی مطلب یہ وہ. اور دوسری چیز ہے جب کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے. جب آپ اتنے صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے نا تو آپ خود اپنے آپ کو ہائیجین اور کلین رکھیں گے. تیسری چیز ایک اور میں بتا دوں، تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ فوڈ اتھارٹی والی بات یہ ہے، وہ کوئی ایسی بات، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہیلتھ کانشیس ہے وہ. اور پہلے ہم سوچتے تھے کہ یار اس ریسٹورینٹ پہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ جا چکا ہوں، ہم دیکھتے تھے یار اس پہ حلال کا سائن ہے یا نہیں ہے. اب پورے ساؤتھ افریقہ میں منیمم 75% ریسٹورینٹ جو نہیں بھی حلال تھے وہ حلال انہوں نے باقاعدہ سیٹسفائڈ حلال کرا لیا. اور لوگوں کے اندر ایک رجحان ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کہ یار حلال کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. رانا صاحب آپ ہی کھولو نا آگے ساؤتھ افریقہ جو حالات بتا رہے ہیں. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اچھا ہے، وہ اچھا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں فوڈ کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا، کے حساب سے بھی، کاروبار کے حساب سے بھی. جیسے کہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کا ریسٹورینٹ ہے جی، یہاں 25-26 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں کیا مطلب ہے کہ ایک ریسٹورینٹ کھول کے جو ہے ہمارا کاروبار پورا ہو گیا. یہاں اتنا بڑا چانس ہے. ہم تو چانس ہے یہاں، آپ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں جی. یہ جو لوگ چیختے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، یہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ آپ دیں پیغام دیں جلدی سے عوام کو کہ نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح یہاں کے تاجروں کو تنگ نہ کرے. یہاں لوگ حکومت سے تنگ ہیں، حکومت تنگ کرتی ہے. اسٹیٹ ماں ہوتی ہے، ماں ہی کھا رہی ہے یہاں پہ. اگر یہ تاجروں کو تنگ کرنا بند کر دیں تو بہترین ملک، تو یقین کریں کہ کوئی باہر جانے کا سوچے گا بھی نہیں. جی حکیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اچھا آپ چاہیں گے کہ ملک سے باہر بھی آپ کاروبار کریں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح موجودہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، یقیناً لوگ اگر باہر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ملک کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ ہمیں پاکستان نہیں پسند، وہ حالات کی وجہ سے جا رہے ہیں. حالات اور یہ حالات کنہوں نے بنائے یہاں اس ملک میں؟ وہ ہمارے جتنی بھی گورنمنٹس تھی انہوں نے عوام کا نہیں سوچا. جب آپ اپنی عوام کو روزگار نہیں دیں گے، ان کو سہولتیں نہیں دیں گے تو مجبوراً وہ ضرور باہر جائیں گے. میں نے ایک خبر دیکھی کچھ دن پہلے جو شاید وزارت داخلہ کی جانب سے تھی خارجہ، کہ پاسپورٹ
آفس میں اتنا رش ہے کہ وہ پیپر ہی ختم ہو گئے ہیں اور ریونیو میں 170% اضافہ ہو گیا ہے. تو اضافہ تو ظاہر ہے لوگ باہر جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ باہر ملک لوگ جاتے ہیں تو وہ ڈالر بیچتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں. حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر تاجر ہے تو ان کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. اچھا، ابھی جس طرح سعید بھائی بات کر رہے تھے، دیکھیں جو نظام باہر ممالک میں ہے وہ سارا یہاں موجود ہے، لیکن ہمارے اداروں نے اپنا مورال اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب ایف بی آر کو آپ دیکھ لیں، اگر ایف بی آر کے کسی آفیسر سے آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ کی علاقے میں مارکیٹس کتنی ہیں، شاید وہ بھی نہ معلوم ہوں. بالکل. تو یقیناً ادارے جو ہے وہ بھی پراپر کام نہیں کرتے، اور نظام موجود ہونے کے بعد اگر اس میں خرابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں موجود لوگوں کی خرابی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس نہج پر پہنچا ہے. چلے جی، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے پا گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جانا چاہیے اور باہر جا کے ملک میں جو ہے زیادہ ہم پیسے کما سکتے ہیں اور حالات پاکستان سے بہتر ہوں گے، اور یہ تو سعید قریشی صاحب نے خود بھی بتا دیا کہ یہ تو صرف ایک ساؤتھ افریقہ ملک کی کنٹری کی بات تھی. باقی تو تقریباً ہر ملک میں، آپ امریکہ بھی چلے جائیں یا کسی یورپین کنٹری بھی جائیں، کرائم جرائم وہاں پہ بھی ہیں. ہاں، کچھ ڈوئنگ جو ہے آپ کی جو سہولیات ہیں ان میں کچھ بہتری ہوتی ہے. بہرحال بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. عزت اللہ.